बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कानून बामुकाबला लाकानूनियत, जमहूरियत बामुकाबला आमरियत, गुलामी बामुकाबला खुद मुख्तारी की जंग जारी है। और कभी लगता ये है कि कानून जीतेगा, जमहूरियत जीतेगी और ख़ुद मुख्तारी जीतेगी, लेकिन फिर कुछ टाइम गुज़रता है तो ऐसे लगता है कि जो बॉल है, गेंद है, वो दुश्मन के मुखालफ किसी पोल में चली गई है और फिर आमरियत, लाकानूनियत और ग़ुलामी को जीता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए तो मिल सकता है, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड में नज़र नहीं आता। कल की अगर बात करें तो जिस तरह से बलूचिस्तान से अपना हक लेने के लिए अपने मिसिंग पर्सन भाई, बेटा, शोहर और अपनी जो उनके मर्द हैं, हजरात हैं, ख़वातीन हैं, उनके लापता होने के हवाले से जो हक लेने के लिए, जो कानूनी फ़ैसला लेने के लिए बलूचिस्तान से जो ख़वातीन चली थी, उनके ऊपर जिस तरह से बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती की गई, तो लगा ये कि फ़लस्तीन का जो जुल्म है वो पीछे रह जाता है। कश्मीर तो उसमें कहीं आता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपने ही मुल्क के अंदर अपनी ही फ़ौज, अपनी जो पुलिस है, जो अपने इदारे हैं, वो अपनी ही अवाम, निहत्ते बच्चों को, औरतों को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं जिस तरह से कोई दुश्मन भी नहीं बनाता। वह भी दिलखराश जो मनाज़िर थे वो दिल के ऊपर थे और सोच ये रहे थे कि क्या किया जाए, बलूचिस्तान के हवाले से किस तरह से आवाज़ उठाई जाए और किस तरह से ये कहा जाए कि ये जुल्म बढ़ता जा रहा है, जुल्म के बाद जुल्म, जुल्म के ऊपर जुल्म, जुल्म के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, उनको, वोटरों को, सपोर्टरों को, उम्मीदवारों को, अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों को जिस तरह से मारा जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, वो सिलसिला अभी थमा नहीं था कि आज अदालत ने बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पे करने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलादम करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो इंतखाबी निशान था वो भी छीन लिया। यहाँ पर दो तीन सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि मीडिया सिर्फ और सिर्फ वन वे दिखा रहा है और वन वे बात कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 172 सियासी जमातें हैं और इसमें से जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, या दीगर अभी जो आईपीपी जमात बनी है, या फिर जो परवेज़ खटक की पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से कोई उन्होंने जमात बनाई है, इनके अंदर कौन से इलेक्शन हुए हैं, इनके अंदर कौन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। छोटी मोटी सियासी जमातों को आप छोड़ दें, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहरे के तौर पे इस्तेमाल होने के लिए बनाई जाती हैं। उनको सिर्फ अपना जो मुफाद है, जो पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, उसको अपने पलड़े में लाने के लिए कि किस जमात को गिराना है, किसको मौका देना है, किसको हुकूमत देनी है, तो ये छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े उस पलड़े में डालकर वो वज़न ज़्यादा करने के लिए छोटी जमातें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन बड़ी जो सियासी जमात है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जेयूआई है, जमीयत उलमा इस्लाम, इस तरह से और भी दीगर जो सियासी जमातें हैं, इनके अंदर आज तक तारीख़ में हमने नहीं सुना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हों या इन जमातों के अंदर जमहूरियत हो। ये डिक्टेटर की पैदावार, डिक्टेटर ही रही हैं पार्टी। ये ख़ानदानी भी चलती हैं, विरासती भी चलती हैं, बाप से बेटा, बेटे से चाचा, चाचे से फूफा, फूफे से फिर मामा, मामे से फिर वापस बेटा, बेटे से फिर बेटी। ये इसी तरह से इनका सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आकर जो इनके चेयरमैन इमरान खान हैं, उन्होंने इस रवायत को तोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं,
ہم الیکشن بھی کروائیں گے اور پارٹی کے اندر کسی قسم کی وراثت موروثیت کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو اس کی مقبولیت تھی، اس سے پوری دنیا کے اندر یہ شور ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی حلقے ہیں، جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو غلامی کو تسلیم کرتے ہیں، جو رول آف لا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ان کی نظر میں اس کی مقبولیت کا یہ خوف تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے، جیت جاتی ہے، تو پھر ہمارے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت مقبولیت کے سامنے سب کو نظر آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مفاد پرست چمچے، غلام اور غلامی کے سوچ رکھنے والے، جن کے باپ دادا انگریزوں کے غلام رہے، یا جو مفاد پرست، چاہے وہ صحافی ہیں، سیاسی کارکن ہیں، یا کسی بھی طرح سے کسی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ایک سوال یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر قانون، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کرتے ہیں، موروثیت کی بات کرتے ہیں۔ کیا ان کو باقی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں نظر نہیں آتی؟ کیا ان کو پاکستان کے اندر دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشن نظر نہیں آتے ہیں، لیکن وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ون وے بات کر کے ایک اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں۔ جس طرح سے انصار عباسی، میں تو حیران ہوتا ہوں، وہ ہو گیا، یا پھر جیدہ ہو گیا، یا پھر علت حسین ہو گیا، یا دیگر جو منصور ٹائپ لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، اگر الیکشن لڑتی ہے تو وہ جیت جاتی ہے۔ اگلا وہ سوال جواب بات یہ کرتے ہیں انصار عباسی جیسے لوگ کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تو پاکستان میں مستقبل اس کا خراب ہوگا۔ انصار عباسی، بالکل آپ کا خراب ہو سکتا ہے، طلعت حسین کا خراب ہو سکتا ہے، مسلم لیگ نون کا خراب ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کا خراب ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن جیتتی ہے، عمران خان اگر الیکشن جیتتے ہیں، تو پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا مستقبل اس سے خراب نہیں ہوتا، کیونکہ پھر پاکستان کی سوورنٹی دنیا کے سامنے آتی ہے، پاکستان کی خود مختاری دنیا کے سامنے آئے گی، پھر پاکستان کی جو عزت ہے، وقار ہے، وہ دنیا کے سامنے آتا ہے، جو کہ آپ جیسے غلام لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاص وقت میں آ کر عدالتوں نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان کا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیتے ہیں اور اس سے بلے کا نشان چھین لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا بچتا ہے؟ افراتفری بچتی ہے، لوگوں کے ذہن میں عجیب سی سوچ پیدا ہوگی، کون سا نشان پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا، یا اس کے جو امیدوار ہوں گے وہ آزاد حیثیت سے جیتیں گے، لڑیں گے، لیکن اس سے بہت آسانی سے پاکستان تحریک انصاف کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور اس رگڈ الیکشن کو مینجڈ اور پہلے سے وقت سے پہلے دھاندلی شدہ الیکشنوں کو آسانی سے قابو کر کے جو آزاد امیدوار ہوں گے، کسی کو اغوا کیا جائے گا، کسی کی بیٹی کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کے اوپر گن رکھ دی جائے گی، کسی کی فائل کھول دی جائے گی، کسی کے اوپر کوئی کیس بنا دیا جائے گا، اور ان تمام آزاد امیدواروں کو اپنی اپنی مرضی کی، کچھ آئی پی پی کو دیے جائیں گے، کچھ نون لیگ کو، کچھ پیپلز پارٹی کو، اور اس طرح سے کر کے ایک چومر سا بنا کر عجیب سی کیفیت پیدا کر کے پاکستان کے اندر پھر اسی طرح سے چوچوں کا مربے کی طرح کی ایک حکومت بنا دی جائے گی، جس کو پھر آنے والے وقت میں اپنی مرضی سے استعمال کیا جائے گا، چاہے وہ 6 مہینے چلے یا 1 سال چلے۔ لیکن یہاں اگلی جو بات ہے وہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اب عمران خان کو الیکشن ہارنے یا جیتنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی کوئی اس طرح سے پریشانی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، انہوں نے جو شعور دینا تھا وہ دے دیا، انہوں نے عوام کو جو جگانا تھا وہ جگا دیا، 70 سالوں سے جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے ننگا کر دیا۔ کس طرح سے پاکستان کے اندر عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ انہوں نے بتا دیا، کس طرح سے ججز بائسڈ ہوتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، نفرت پہ فیصلہ دیتے ہیں، وہ انہوں نے دکھا دیا، کس طرح سے پاکستان کی پولیس یا پاکستان کی بیوروکریسی عوام، بچوں اور بے گناہ اور عام آدمی پر نہتے لوگوں پہ ظلم کرتی ہے اور پھر اسے قانون کا نام دیتی ہے، وہ سب کو دکھا دیا۔ پاکستان کو کس طرح سے صوبائیت میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ انہوں نے بتا دیا۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا،
وہ امریکہ کا آرڈر کس طرح سے تسلیم کرتے ہیں، کس طرح سے مانتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو اسکرپٹ تھا وہ اسکرپٹ ابھی تک اسی طرح سے چل رہا ہے، جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا گیا وہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، ابھی بھی یقین ہے کہ کیونکہ یہ جو مقابلہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر، یہ خدا اور ناخدا کے درمیان ہے، یہ قدرت اور انسان کی اپنی خدائی کے درمیان ہے، یہ ایک طرف عوام نہتے انسانوں کے ساتھ ظلم اور پھر طاقت کا جو نشہ ہے اس کے درمیان ہے۔ لیکن جیت ہمیشہ آسمانی خدا کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ قدرت کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ آنے والا وقت یہ ضرور دکھائے گا کہ بے شک آپ عمران خان سے بلے کا نشان چھین لو، اس کو جیل میں بند کر دو، اس کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں کیس کر دو، لیکن جب وقت فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ یہی کرے گا۔ آنے والے وقت میں تاریخ یہ بتائے گی کہ ہم نے 1858 میں اگر پڑھا تو صرف ہمارے سامنے میر جعفر اور میر صادق دو کریکٹر سامنے آئے، لیکن اگر آج کے ہم 2023 کی بات کریں تو پاکستان کے اندر بالکل وہ کوفہ والی صورتحال ہے، اور ایک پورا جتھے کا جتھا، پورا نظام کا نظام، پورے سسٹم کا سسٹم جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کی حمایت کرتے ہوئے، کوفیوں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور دوسری طرف صرف اور صرف چند لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ابھی تک کسی قسم کی کوئی بہتری آنے کا چانس نظر نہیں آتا۔ لیکن جو عمران خان کی جنگ ہے رول آف لا کے حق میں، لا قانونیت کے خلاف، آمریت کے خلاف، ڈکٹیٹر کے خلاف اور خود مختاری کے حمایت میں، اور پھر اس کے بعد غلامی کے خلاف وہ جنگ جاری ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس کی جیت ہے، کس کی ہار ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جس طرح سے فیلڈ کی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے، جس طرح سے ظلم اور بربریت قائم کی جاتی ہے، اس طرح سے یہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو پوری کی پوری طاقت ہے، سسٹم ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، ان کے فیصلے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ جو چند لوگ ہیں وہ اپنی نفرت، دشمنی، مخالفت، پسند ناپسند، اور اپنے بچپن کے زمانے میں ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں، زیادتی ہوئی ہیں، اگر باپ نے کسی جج کو 16 سال کی عمر میں تھپڑ مارا ہوگا، آج اس تھپڑ کا بدلہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے لے رہا ہے۔ کسی بیوروکریٹس کو بچپن میں اگر سکول میں کہیں مار پڑی ہوگی، اس مار کا بدلہ آج وہ عمران خان سے لے رہا ہے۔ کسی شخص کی اگر بچپن کے زمانے میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، آج وہ طاقت میں ہے، آج وہ اختیار میں ہے، اس کا بدلہ آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے لے رہا ہے۔ لیکن یہ کب تک اپنی پسند ناپسند اور نفرت، دشمنی، بغض کے بیس پہ یہ فیصلے کرتے رہیں گے؟ قدرت بھی بیٹھی ہے، جس نے اختیار دیا ان کو، جس نے اس قابل بنایا، جس قدرت نے ان کو یہ اہلیت دی ہے، وہ بھی فیصلہ کرنے والی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں خدا کس طرح سے فیصلہ کرتا ہے، قدرت کس طرح سے پلڑے کو چینج کرتی ہے، اور قدرت آنے والے وقت میں کس کے حق میں بات کرتی ہے، یہ اب دیکھنے کے لیے رہ گیا ہے۔ باقی پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی بات کرنا یا کسی حق کو سچ پہ امید لگانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص خواب دیکھ رہا ہو۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔